ऐना को मैं बचपन से जानती हूँ, मगर अब जो मुद्दत बाद देखा तो पहचान न सकी। वो क्या थी और क्या हो गई थी। सच है, वक्त बेरहमी से वार करता है कि इंसान बेबसी से देखता रह जाता है। जब मुझे अपनी एक अजीज़ा से पता चला कि ऐना बीमार है तो रह न सकी और इसको देखने चली गई। वो जो बला की हसीन लड़की थी जिसकी लंबी घनेरी जुल्फें चांद से रोशन चेहरे का हल्ला हुआ करती थीं, वो लड़की अब एक टूटे हुए ख्वाब जैसी नजर आ रही थी। मेरी ये नाजुक अंदाम दोस्त वाकई बहुत मासूम थी। हर लड़की की तरह इसके भी कुछ ख्वाब थे, मगर इसको अपने ख्वाबों को सजाने की मोहलत तक न मिली और इसकी बर्बादी का आगाज जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हो गया। वो अपनी दादी और फूफो के कमरे में सोया करती थी। एक रात उसको खुद पर बेहद भारी दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि किसी अनजानी मखलूक ने इसके बालों को कस कर पकड़ लिया है। बड़ी मुश्किल से आयतल कुर्सी पढ़ सकी। दादी को पुकारना चाहा, मगर आवाज ना निकल सकती थी कि किसी ने जैसे जबान जकड़ दी हो। अब आए दिन अजीबो गरीब वाकयात पेश आने लगे। कभी सोने लेटती तो अपने करीब खटपट आवाज सुनाई देती। उठकर देखती तो वहां कुछ ना होता, सवाए खामोशी के। फिर आंखें बंद करके लेट जाती। लगता कोई नटखट फर्श पर कीले फेंक रहा है। फिर से उठकर बैठ जाती, वहां कोई दिखाई ना देता। आयतल कुर्सी पढ़ने लगती। दादी को आवाज देती, जो कुछ दूर चादर में लिपटी बेखबर सो रही होती। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। वो रोज बरोज परेशान रहने लगी। तन्हा बैठने से डर लगने लगा। अपने आसपास परछाइयां सी फिरते चलती नजर आती, फिर बगैर आवाज के पलक झपकते ही गायब हो जाती और वो आंखें मलती रह जाती। वो अब लाइट जलाकर सोने लगी थी। हालांकि सोते वक्त बल्ब की रोशनी से इसको घबराहट भी होती, लेकिन अब अंधेरे में सोने से खौफ आने लगा था। दादी से जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये कोई अनजानी मखलूक लगती है। तुम बकायदा 5 वक्त की नमाज और कुरानी आयात को अपना मामूल बना लो। उसने ऐसा ही किया। इस दौरान उसकी मंगनी हो गई। वो अभी लड़कपन की दहलीज पर ही थी कि एक रोज इसके रिश्तेदार एक नौजवान ने ऐना को देखा तो अपनी खाला से कहा, इसे तो मैं लेकर जाऊंगा। यूं मंगनी और फिर एक माह बाद शादी भी हो गई। मगर शादी उसे शुरू से ही रास न आई, जबकि ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। हुआ यूं कि माइयों का जोड़ा पहनते ही वो बेहोश हो गई, क्योंकि उसे अपने गोटे वाले दुपट्टे पर एक बड़ा सा बिच्छू दिखाई दिया था। हालांकि वहां कोई बिच्छू नहीं था। उसने मुझे इशारा करके कहा था कि देखो, यहाँ बिच्छू है। मैंने दुपट्टा अच्छी तरह झाड़ा, फैलाकर देखा था, वहां कुछ न था, गोटे के खूबसूरत फूल के सिवा। न जाने क्यों वो इस फूल से डर गई थी और उसको बिच्छू नजर आया था। यह हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा था कि हमको दिखाई न दिया था। इसके बाद शादी के दिन तक वो बार बार डर जाती और इसकी हालत बिगड़ जाती। किसी को कुछ बता न सकती, जबान जकड़ी जाती। दादी और माँ आयात पढ़कर दम करती। वो खुद भी आयात का विर्द करती रहती। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, जो इस पर खास मेहरबान था। दुल्हन बनकर वो इतनी हसीन लगी कि जो देखता था पलक झपकाना भूल जाता था। न जाने किसकी नज़र लगी कि ये दुल्हन बनने की कुछ देर बाद ही घबराने लगी। रफ्ता रफ्ता हालत बिगड़ने लगी। दुल्हन बनना उसे रास ना आया। उसका खून भी हल्का था, नज़र भी जल्द असर कर जाती थी। बड़ी मुश्किल से जरा तबीयत संभली तो इसे हुजला अरूसी में लाया गया, मगर सेज पर बैठते ही उसका दम घुट गया। कान बंद और पूरा जिस्म सुन। वो अल्लाह से मदद मांगती रही कि या रब, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। इसने देखा कि एक दुल्हन बनी औरत इसके सामने खड़ी है और बात बात पर इसे डांट रही है। कहती थी, देखो तुम कैसी खूबसूरत हो, कितनी गोरी हो, और हम तो काले हैं। उसे बहुत रोना आया। ये सब क्या है, इसके साथ ही ये अजीबो गरीब बातें क्यों होती हैं। दूल्हे साहब आ गए। दुल्हन को घबराया हुआ देखा। कुछ देर दिलजोई की और फिर सो गए। खराटे लेने लगे। वो दुल्हन बनी दिल ही दिल में रोने लगी। थोड़ी देर बाद उठे। वो अभी तक बैठी जाग रही थी। कहा कि शादी के कामों से थकन थी, सो गया था। कोई रोमांटिक बात की और ना हाथ पकड़ा। कुछ अपने मसले मिसाइल के बारे में बातें की और फिर सो गए। उसने सर पकड़ लिया कि उसके तसव्वुर में तो प्यार और मोहब्बत कोई आसमानी तोहफा था। वो बहुत आर्टिस्टिक ज़हन की मालिक थी, मगर इश्क और मोहब्बत के रमूज से नावाकिफ कि अभी तक बहुत कम सिन थी। सुबह नाश्ता कमरे में लाया गया। शौहर ने खाया, मगर इसे कुछ ना खाया गया। जीवन साथी ने पूछा, क्यों नहीं खाया।
اس نے بامشکل کہا کہ وہ عورت کون تھی جو رات مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک سوچ میں رہے، پھر جیسے اس کو بہلانے کو کہا، وہ تو اوپر کرائے پر رہتی ہے۔ یہ عجب جواب تھا۔ کیا وہ کوئی دوسری مخلوق تھی؟ نہیں، وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ دراصل جنات اس کے قابو میں ہے۔ یہ انوکھا جواب سن کر وہ لاجواب ہو گئی۔ یوں محبت کے بغیر محبت کی وہ پہلی شب اس کے لیے مہک سے آری ایک پھول ثابت ہوئی۔ اسے اپنا وہ دور کزن کا یاد آ گیا جب بہت دل مو لینے والی باتیں کرتا تھا، جس کی نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدگی کی روشنی چمکتی تھی اور جس کے لبوں سے الفاظ پھولوں کی طرح جھڑتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مگر اینا جب تک اس کی اور اپنی پسندیدگی کے درمیان خود اپنی ذات کے رنگ تلاش کرتی، شادی ہو کر اس علاقے میں آ گئی جہاں اس کی اپنی شناخت ہی گم ہو گئی تھی۔ قسمت بھی بہت عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ 2 دن بعد ولیمہ تھا اور وہ پہلی بار پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ کسی کی نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ پارلر میں وہ ابھی تیار ہو ہی رہی تھی کہ پچھلی گلی سے بہت سی عورتیں اور بچے اسے دیکھنے آ گئے۔ حیرت میں وہ تب آئی جب ایک عورت نے کہا کہ کل رات میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی دلہن بننے پارلر میں آئی ہے۔ آپ کو دیکھا تو یقین آ گیا، وہ خواب سچا ہو گیا۔ وہ تیار ہو کر پریشان سی پارلر سے نکلی۔ پارلر چڑھائی پر تھا اور پیدل کا راستہ تھا۔ نیچے اترتے تک لگ رہا تھا کہ کسی مصیبت میں آ گئی ہے، اس طرح کہ جیسے اتنے رش والے علاقے سے ہزار نظروں سے گزرتی وہ کار تک پہنچتے پہنچتے موت کے منہ میں پہنچ گئی ہو۔ اس کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ سب نے گھبرا کر جلدی جلدی اس پر پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد بہتر ہوئی تو سٹیج پر لے کر گئے۔ یہاں اس کو سب دور دور نظر آئے۔ اس کا بھائی کہنے لگا، اینا، آج تو تم کوئی اور ہی لگ رہی ہو، تم پر نظر نہیں ہٹ رہی ہے۔ اس نے اگلے دن خواب دیکھا کہ پورے گھر میں موتی کے بھرے بھرے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں۔ اسے اپنے چاروں جانب مہک بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ تب اسے ڈر نہیں لگا بلکہ یہ سب بہت اچھا لگا۔ شروع میں سسرال والے اچھے تھے، سب اس کی پیاری فطرت اور انتھک محنت، محبت بھرے لہجے اور بے لوث خدمت سے متاثر تھے۔ اس نے آتے ہی سسرالیوں کا دل جیت لیا اور وہ سب اس پر فدا ہو گئے، جیسے گھر میں کوئی رحمت اتر آئی ہو۔ شوہر بھی اپنے انداز میں اسے بے حد چاہتے تھے مگر اپنے کام کی وجہ سے دیر سے آتے تھے۔ تب وہ اکیلے میں بہت ڈرتی۔ ایک روز وہ اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ بیڈ کے نیچے سے بہت سی لونگیں نکلیں۔ اینا نے ان کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے حالات بدلنے لگے۔ وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے اچھا سوچتی، اچھا کرتی، مگر اس کا صلہ بے رخی کی صورت میں ملنے لگا۔ حیران رہ جاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ایک دیورانی جو کالی رنگت کی تھی اور عجب طرح کا فیشن کرتی تھی، انتہائی تیز ترار تھی، تبھی سسرال والے اس کو پسند نہ کرتے تھے، مگر اینا اسے بھی محبت، احترام اور صاف دل سے ملتی۔ وہ جانتی نہ تھی کہ حسد کیا ہوتا ہے۔ اینا کے سسرال میں قدر و منزلت دیکھ کر اس کی دیورانی حسد کی آگ میں جل رہی تھی کہ سسرال والے سبھی کیوں اینا پر فدا تھے۔ وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی، مگر جتنا برا کرتی اس کے ساتھ برا ہو جاتا اور وہ جل بھن جاتی۔ تبھی اس خاتون نے کچھ پر اسرار عمل شروع کر دیے۔ وہ عجیب و غریب چیزیں لاتی اور یہ چیزیں وہ اینا کے کپڑوں اور دیگر اشیاء میں رکھ دیتی۔ شروع میں میری دوست کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہے۔ کوئی کہتا گیدڑ سنگی ہے، کبھی کوئی سانپ کی کینچلی نکل آتی۔ وہ حیران رہ جاتی کہ ایسی چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور کون اس پر یہ عجوبے آزما رہا ہے۔ وہ روز بروز پریشان ہوتی گئی۔ میکے اور سسرال، حتیٰ کہ اب تو اس کی اولاد بھی اس سے بیزار نظر آنے لگی۔ وہ سب ایک گھیرے میں رہتے اور یہ بالکل تنہا، لاغر اور بیمار، جیسے طرح طرح کی اذیتوں میں ہو۔ یہی وہ دن تھے جب میں نے سنا کہ اینا بیمار ہے اور میں اس کی عیادت کو چلی گئی۔ وہ واقعی زرد مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی، جیسے کسی کا مشن ہو اس معصوم صورت کو نیست و نابود کرنے کا۔ رفتہ رفتہ شوہر سمیت سبھی اسے لاتعلق ہو گئے۔ اب وہ صرف 26 سال کی تھی کہ 4 بچے ہو چکے تھے، ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔ اس کے بچے بہت خوبصورت تھے اور ان کی محبت میں وہ سرشار تھی، مگر اس کی زندگی مسلسل عجب طرح کے واقعات سے لہو لہان ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بربادیوں سے گزر رہی ہے۔ تبھی اس نے سوچا کہ اسے اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ صرف وہی رحیم و کریم اسے ہر قسم کی آفات سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کے اپنے بھی اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ تنہائی کے کنویں میں کوئی اسے دھکیل رہا تھا۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتی رہی، مگر شوہر نے مڑ کر نہ دیکھا۔ سوائے صبر کوئی چارہ نہ تھا۔
جب حالت پہلے کی طرح بگڑنے لگی اس نے جائے نماز پکڑ لی۔ اب وہ نماز بھی سکون سے نہ پڑھ پاتی، یا تو پڑھتے ہوئے بھول جاتی یا جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو اس پر اتنی گھبراہٹ طاری ہونے لگتی کہ یکسوئی سے نہ پڑھ سکتی، سانس اکھڑنے لگتی، اتنی کمزوری محسوس ہوتی کہ کھڑا ہوا نہ جاتا اور نہ ہی بیٹھا جاتا۔ جی کرتا کہ نماز چھوڑ دے، مگر وہ اپنے معبود سے ہمت مانگتی، ہمت کرتی اور اللہ ہمت دے دیتا۔ اینا کی والدہ نے یہ حالت دیکھی تو اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرائے، سب کلیئر آیا۔ رات کو سوتی تو اکثر خواب میں دیکھتی کہ کچھ لوگ اس کے سر میں کیل ٹھونک رہے ہیں اور خوب ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک روز وہ نہا کر تیار ہوئی اور نہ جانے کس وجہ سے چھت پر چلی گئی۔ جب نیچے آئی پتہ نہیں کیوں شوہر نے آگ بگولا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ نہایت اجڑی ہوئی حالت میں وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ میکے روانہ ہوئی تھی۔ وہ ایک ماں بچوں کے بغیر اس نے کیسے گزارا اور اس کا کیا حال ہوا وہی جانتی ہے۔ اولاد کے بنا تو جیسے مر ہی گئی تھی، اس قدر تڑپ تڑپ کر روتی تھی کہ اگر آئینہ سامنے ہوتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بچے الگ پریشان، بالآخر نند ایک نیک بزرگ کے پاس لے کر گئیں۔ انہوں نے دعا کی اور کچھ لکھ کر بھی دیا کہ اپنے پاس رکھ لو۔ کھول کر دیکھا تو کچھ آیات قرآنی تھیں اور نیچے دعا کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دعا دے کر کہا تھا کہ اللہ نے آپ کے لیے زندگی رنگ برنگی پھولوں کے گلدستے کی طرح رکھی ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس بیٹی ذرا صبر اور کر لیں۔ اس نے صبر کیا، دل کو قرار آتا گیا اور پھر قسمت نے یکدم پلٹا کھایا۔ صبر نے اپنا رنگ دکھایا، زندگی آسان اور گل و گلزار بن گئی، دعائیں قبول ہوئیں۔ جو بچوں کے بغیر میکے میں خزن و ملال میں ڈوبی ہوئی تھی اور شوہر الگ دوسرے شہر میں، وہ اپنے شہر کے مشہور سیاست دان بن گئے۔ برسوں کا صبر رنگ تو لایا کہ عزت، دولت، شہرت، حکومت اللہ نے عطا کی، وہ اسے لینے آ گئے اور اینا پھر سے اس کی توجہ کا مرکز بن کر کھل اٹھی۔ اب خاص تقریبات میں دونوں میاں بیوی بطور مہمان خصوصی بلائے جاتے۔ بچے سب سے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے، روز بروز ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بوجھ وجود سے ہٹ گیا جس کے تلے دب کر برسوں سے دم گھٹ رہا تھا، گویا کہ رحمت کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اب بچے کچھ سیانے ہو گئے تھے، وہ اسکول جانے لگے تھے۔ بچوں کے لیے ٹیوشن لگائی، جو شخص پڑھانے آتا تھا وہ گہرے سامنے رنگ کا تھا اور ہم مذہب نہ تھا۔ انہی دنوں اینا کا شوہر حج پر گیا، وہ اکیلی اور بچے زیادہ بڑے بھی نہ تھے اور یہ ٹیوٹر شام کو پڑھانے آتا تھا۔ تب اس نے ٹیوٹر کو منع کیا کہ شام کو نہ آیا کرے، آپ کو پڑھاتے دیر ہو جاتی ہے، مگر وہ کہتا کہ مجبوری ہے، صبح نہیں آ سکتا۔ ان دنوں اینا پھر سے بیمار پڑ گئی، پہلے والی حالت ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ ٹیوٹر جب آتا واش روم جانے کا کہتا۔ ایک دن دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا، بچوں نے دیکھا کہ وہ واش روم میں کچھ عجیب سا عمل کر رہا ہے۔ وہ کوئی منتر وغیرہ پڑھ کر دیواروں پر پھونک رہا تھا۔ جلدی سے جیب سے کچھ نکال کر پانی میں گھولا اور واش روم کے کونے میں پھینکا۔ یہ عجب عمل تھا، بچے حیران تھے، ماں کو بلا کر دکھایا۔ اب اینا کی سمجھ میں آیا کہ وہ روزانہ سیدھا واش روم کیوں جاتا ہے، شاید کسی نے اس کو بھیجا تھا جادو ٹونا کرنے کو۔ اسی خیال سے گو مگو میں تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ ماں سے ذکر کیا، وہ بولیں کیا معلوم، واللہ عالم، بہتر ہے کہ تم اس ٹیوٹر کو ہٹا دو۔ ابھی یہ مصیبت کم نہ ہوئی تھی کہ ذہنی پریشانی کا ایک اور در کھل گیا۔ سامنے والے گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا، وہ اور اس کا ساتھی کیبل نیٹ ورک کا کام کرتے تھے۔ انہی کا کیبل نیٹ ورک اینا کے گھر میں استعمال ہوتا تھا۔ کمپیوٹر کا کوئی کام تھا، اینا نے بچوں کے کزن سے کہا کہ یہ پرابلم حل کر دو۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے اس کی تصویریں ہیک کر لیں۔ ٹیوٹر ہم مذہب نہ تھا، وہ اینا کو اپنا ہم مذہب بنا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور دوسرا نیٹ ورک کا اونر گھر والوں کو کہتا تھا کہ میں اینا سے شادی کروں گا، یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے تو یہ شروع سے اچھی لگتی تھی اور شادی فے صاحب سے ہو گئی، میں کبھی نہ کبھی ضرور اس کو حاصل کروں گا۔ بس دونوں نے اپنی اپنی جگہ اپنے طور پر کوششیں شروع کر دیں۔ اینا کے گھر وہی ملازمہ کام کرتی تھی جو کیبل نیٹ ورک اونر کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس نے وہاں ان اشخاص کی باتیں سنی تو اینا کو آ کر بتایا کہ آپ خبردار رہیں، یہ مل کر آپ کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ 40 دن بعد اینا کا شوہر حج کا فریضہ ادا کر کے گھر آیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ کچھ سنبھل گئی۔ اب روز واک کرتی، تیز دوڑتی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ تخلیقی کام کرتی تاکہ ذہن ہٹا رہے۔ وہ بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی،
اس طرح ٹی وی چینل پر جانے کی کوشش کی، وہاں دیگر کچھ پروگراموں میں حصہ لینے کا موقع مل گیا۔ وہ باصلاحیت تھی، گمنامی سے نکل کر ایک دوسری پر رونق اور رنگ برنگی دنیا میں آ گئی۔ مختلف چینلز پر آتی، پھر وہ لکھنے پڑھنے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی تخلیقات مختلف جرائد میں چھپنے لگیں۔ وہ گمنامی کی تہہ سے نکل آئی، صبر سے حالات کا مقابلہ کیا، کبھی عبادت کے اوقات کو نہ بھولتی۔ اللہ نے ایک بار پھر کرم کیا، برے لوگ مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے، شوہر نے ہمت اور اعتماد دیا، وہ جینے کا سلیقہ سیکھ گئی۔ اس کو دیکھ کر لوگ ہمت سے جینا سیکھتے۔ سالوں بعد آج پھر جب اینا سے ملی، میرے دل کو سکون اور خوشی ملی کہ اب وہ پھر سے پہلے والی اینا تھی، کھلتے گلاب کی طرح۔ شوہر، بچے، سسرال اور میکے والے سبھی اس سے پیار کرتے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، بقول اینا کے یہ سب کچھ صرف اللہ پر میرا پختہ یقین کی وجہ سے ہے۔ ایک دفعہ ایک بازار میں بہت ہجوم لگا ہوا تھا اور چیزوں کی خرید و فروخت جاری تھی کہ اتنے میں 3 یتیم بچے اس بازار میں داخل ہوئے۔ وہ تینوں ہی بے سہارا تھے۔ ان کے والدین ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے اور ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ جب وہ تینوں بچے بازار میں داخل ہوئے اور باری باری دکانوں پر بھیک مانگنے کے لیے گئے تو دکانداروں نے ان کو بھیک نہ دی۔ کچھ دکانداروں نے ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اور کچھ دکاندار تو ان کو دھکے دے کر دکانوں سے نکال رہے تھے۔ وہ بیچارے بے سہارا بچے اس بازار کے درمیان بیٹھ کر اپنی قسمت پر رونے لگے اور تمام دکاندار ان کا تماشا دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ابھی بچے رو ہی رہے تھے کہ اتنے میں 3 عورتیں بازار میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے خوب بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا۔ ان عورتوں کو دیکھ کر تمام دکاندار بہت حیران ہو رہے تھے کیونکہ وہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ ان عورتوں کو دکاندار عجیب و غریب اور گندی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں تینوں عورتیں بچوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں اور ان میں سے سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے آواز لگائی کہ اس بازار میں موجود کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے ساتھ رات گزارے۔ یہ بات سن کر تمام دکانداروں کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ دوڑتے ہوئے اس لڑکی کی طرف آئے۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ سب میرے جسم کی قیمت لگاؤ اور جو زیادہ قیمت لگائے گا میں اس کے ساتھ ساری رات زنا کروں گی۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ ریٹ لگائے جا رہا تھا، لیکن آخر کار ایک ایسا دکاندار تھا جس نے 100 سونے کے سکے رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کے ہاتھ میں رکھ دیے اور باقی دکاندار بس اس لڑکی کا منہ دیکھتے رہ گئے جو اس کے ساتھ ساری رات گزارے گی۔ اس کے بعد جو کام لڑکی نے کیا وہ دیکھ کر سب دکانداروں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکی نے وہ سونے کے سکے زمین پر پھینک دیے اور پاؤں سے ان کو مسلنے لگی۔ لڑکی کی اس حرکت سے تمام دکاندار بڑے حیران ہوئے اور جس نے سونے کے 100 سکے دیے تھے وہ غصے میں آ گیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے سونے کے سکوں کو ایسے ہی زمین پر پھینک دیا جن کی قیمت کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا، تم تو مجھے انسان ہی نہیں لگتے، تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں موجود، کیونکہ تم نے مجبور اور لاچار بچوں کو ایک سکہ بھی نہ دیا، لیکن میری ایک آواز پر ایک فحاشہ لڑکی کو اپنے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے 100 سونے کے سکے دے دیے۔ میں ایک فحاشہ لڑکی ہوں، مردوں کے ساتھ رات گزارتی ہوں اور ان سے پیسہ اکٹھا کر کے یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہوں، لیکن تمہارے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی تم یتیموں پر خرچ نہیں کرتے اور ایک فحاشہ عورت پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر تمام دکانداروں کے چہرے شرم سے جھک گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی ان یتیموں کو اٹھا کر اپنے گھر لے جانے لگی جہاں وہ دوسرے یتیم بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ جب وہ جانے لگی تو تمام دکانداروں نے ایک ساتھ مل کر اس عورت کو 1000 سونے کے سکے دیے تاکہ وہ مزید ان بچوں کی پرورش کر سکے اور اس عورت کا بھی شکریہ ادا کیا کہ تم نے آج ہماری آنکھیں کھول دیں۔